बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेरा इस्माइल खान इस वक्त धमाकों और फायरिंग की जद में है। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान में वाक़या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया है। इस वाक़े में अब तक कितनी शहादतें हुई है, कितने दहशतगर्द मारे गए हैं और यह हमला किस नौइयत का था, इस पर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ है, कोशिश करेंगे उस पर भी आपके साथ मुख्तसर सी बात कर सके। इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी इंडिया के दौरे पर है। उन्होंने इंडिया से एक बयान दाग दिया है और कल रात काबुल में एक हमला हुआ था। ये सारी चीज़ें और DGSPR ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी यहाँ पर उसका भी जो बुनियादी नुक्ता है दहशतगर्दी से रिलेटेड है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में जो बड़ी तब्दीली या मुमकिन तब्दीली होने वाली है और उसके हवाले से जो यहाँ पर भाग दौड़ जारी है। इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तब्दील होने के फैसले के बाद और अली अमीन के इस्तीफ़े के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, PTI इस वक्त क्या कर रही है और अपोजिशन इस वक्त क्या उन्होंने लाए हमल बनाया है, और अब तक जो है ये दूसरे वज़ीर आला या नए वज़ीर आला जो इमरान खान ने नामज़द किया था, अब तक उनकी बाकायदा जो है वो अपॉइंटमेंट या अपनी ओहदे पर जो है वो अब तक नहीं आ सके। क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। तो पहले जो डेरा इस्माइल खान में वाक़या हुआ है, अब से कुछ देर पहले मैंने उस वक्त की जब ये वाक़या पेश आया था, मैंने कुछ तफसीलात शेयर की थी आपके के साथ। ये डेरा इस्माइल खान में जो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और ये कहा जा रहा है कि भारी हथियारों से हमला, और हमले की नौइयत अब तक जो मालूमात सामने आई है कि दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के गेट के साथ टकराई, जिसके बाद जो है या इसके बायस वो उनके लिए रास्ता बन गया। इसके बाद दहशतगर्द जो है वो पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दाखिल होने की उनकी इत्तलात है। इस हवाले से अब तक जो तफसीलात सामने आई है उस हवाले से बताया जाता है कि इसमें अब तक 8 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और एक कांस्टेबल जो है ये इस हमले में शहीद हो चुके हैं। शहीद कांस्टेबल का नाम मुदस्सिर बताया जाता है, जबकि दीगर जख्मियों में नसीर मोहम्मद, मोहम्मद शुएब, हज़रत अली, सलीम, याकूब, एक नामालूम कम उम्र नौजवान है, सदाम हुसैन, असमत, अब्बास, ये इस हमले में जख्मी हुए हैं और एक एहलकार इसमें शहीद हो चुका है। जबकि अब तक इस हवाले से कोई सरकारी मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि दहशतगर्दों के हवाले से कि उसकी अब तक कितने दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी है और मकामी ज़राए से हमने मालूम किया तो इसमें भी 2 किस्म के इस हवाले से बातें हो रही है कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और एक खबर यह है कि 5 दहशतगर्द मारे गए हैं और ये 5 खुदकश हमलावर थे, मतलब ये सारे खुदकश हमलावर थे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों की तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब भी जो है तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी जो ताज़ा खबर आई कुछ मिनट पहले कि वहाँ पर अब भी धमाकों और फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही है। तो वहाँ पर मकामी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टर्स और अस्पताल के दीगर अमले को तलब कर लिया गया है। तो ये तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी जो है दहशतगर्दी की वारदातें हो रही, लेकिन इसके साथ एक और दहशतगर्दी का वाक़या कहें, एक झड़प हुई है। ये मीरान शाह पाक अफ़गान सरहद पर जो है ये अफ़गान फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस के माबैन जो है झड़प की भी इत्तला है कि भारी हथियारों से वहाँ पर भी एक झड़प हुई है। तो ये इसके अलावा आप देखें ये छोटे मोटे वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में जो तेज़ी आई है उस हवाले से DGSPR ने भी
اپنے پریس کانفرنس میں، بلکہ اس کا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ دہشت گردی کی وارداتیں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو اس میں اس سے ریلیٹڈ جو چند وہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے نام لیے بغیر جو ہے عمران خان کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ نفی کر دی ہے کہ یہاں پر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہے اس میں یہی پی ٹی آئی یا عمران خان کی پالیسی جو ہے، وہ نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے آپ مطلب آسانی کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کس کی ذکر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات کی کہ نیشنل ایکشن پلان اس پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 2021 میں اس میں بعض نکات جو ہے اس میں تبدیل کر دیے گئے یا ہٹا دیے گئے، تو اس وجہ سے بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ فرد واحد جو ہے وہ یہاں پر ان کو لائے ہے دہشت گردوں کو، وہ جو فیض کے دور میں جب ان کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی یا مذاکرات یا معاہدہ ہوا تھا، حالانکہ اس کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ وہ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی جو لوگ تھے وہ اب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل فیض کے خلاف، ریٹائرڈ جنرل فیض کے خلاف کورٹ مارشل ان کا چل رہا ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اب جو نئی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ ایک ایسے بندے کو لایا جا رہا ہے جو عطا ترڑ کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے اس حوالے سے یا سہیل افریدی کے حوالے سے جو اپنا موقف رکھا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا، تو انہوں نے اس پر بس اتنا ہی ایک جنرل سا جواب دیا کہ مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد واحد کے لیے یا جو ہے اپنی سیاست بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے پورے ریاست کو داؤ پر نہیں لگائے جا سکتے۔ میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جاتا، ساری باتیں جو ہے ابھی تک آپ کو پہنچ چکی ہوں گی، لیکن کابل کے حوالے سے جو ہم نے کل ذکر کیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے کہ وہاں پر ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود مارے گئے ہیں، تو انہوں نے نہ اس کی تصدیق کی اور نہ تردید کی، لیکن جو کابل میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی جو انڈیا میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے، اور پاکستان کو جو روایتی دھمکیاں وغیرہ ہے وہ بھی دی ہے، لیکن اس میں جو اہم بات ہے کہ وہ انڈیا میں بیٹھ کر اگر یہ بات کرتا ہے تو انڈیا اس پر بہت خوش ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اس پر خوش نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں یہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اس میں بہت زیادہ وہ ہے، پھر یہ ویلاگ لمبا ہو جائے گا، میں کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں بعض تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں اس سے ریلیٹڈ، لیکن جو نئی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں بھی جو ہے اب تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیل ہونے کی جو مطلب جو فیصلہ ہوا ہے، پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے، اب بھی جو ہے میں نے گورنر ہاؤس میں ذرائع سے رابطہ ہوا تو وہاں سے مجھے کہا گیا کہ میں نے پوچھا کہ آیا علی امین کا استعفیٰ وہاں پر موصول ہوا ہے، تو وہاں سے مجھے کہا گیا کہ بالکل بھی یہاں پر ان کی ریزگنیشن جو ہے وہ یہاں پر ریسیو نہیں ہوئی ہے۔ میں نے یہاں تک پوچھا کہ آیا گیٹ پر کسی کو تو نہیں دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، گیٹ پر بھی نہیں دیا۔ لیکن اس کے علاوہ جب میں نے دوسرے ذرائع سے معلوم کیا تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ استعفیٰ جو ہے وہ گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو ریسیو بھی ہو چکا ہے۔ دونوں صورتوں میں جو ہے یہ بھی واضح ہے کہ اگر ریسیو بھی ہو چکا ہے تو اس وقت اپوزیشن جماعتیں بھی اپنا لائحہ عمل طے کر رہی ہے، اور جو پی ٹی آئی کی پالیسی نظر آ رہی ہے تو اگر ان کی یہی پالیسی ہے تو پھر واقعی دوسرے سائڈ پر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پلس یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ وہ اپنے بل بوتے پر یہ چیزیں نہیں کر سکتی، ان کو طاقتور حلقوں کی سپورٹ حاصل ہوگی، اور اگر وہ کرتے ہیں چینجز تو وہ بھی اپنا وہ جو ہے باغ دوڑ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے حوالے سے سہیل افریدی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھ رہے ہیں جو علی امین کے حوالے سے سوالات تھے۔ یہ بھی ایک خبر ہے، لیکن یہ میں نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں جو ہے
اس حوالے سے کیا جو ہے الزامات سہیل افریدی کے حوالے سے بھی لگ رہے ہیں کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بننا ہے. تو اس میں تفصیلات میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ یہ ویلاگ بہت لمبا ہو جائے گا. اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جنرلی میں آپ کو بس یہی بتا دوں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر بھی پہلے سے بھی جب علی امین کے ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی اور آج تک اور بھی ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں. ایک سہیل افریدی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے اندر دوسرے امیدوار بھی جو ہے اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں. وہ کون سے امیدوار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نام میرے پاس تقریباً وہ آ چکے ہیں جو لوگ جہاں سے رابطے کر رہے ہیں. لیکن اپوزیشن جماعتیں بھی جو ہے گورنر خیبر پختونخوا وہ اسلام آباد میں ہے جب سے یہاں پر علی امین نے ریزگنیشن دی ہے، اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے ہیں، تو وہ بھی باغ دوڑ کر رہے ہیں. اب جو ہے این پی صرف ایسی وہ ہے، اب تک ان کا جو موقف ہے کہ وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. مطلب ہارس ٹریڈنگ کا اس طرح کہ پی ٹی آئی کے 92 ممبرز ہے اور اپوزیشن کے 53 ہے، یعنی 92 اور 53. تو اور یہاں پر سی ایم شپ کے لیے وزیر اعلیٰ کے لیے 73 ووٹ جو ہے میجارٹی چاہیے، تو 53 کے ساتھ ان کو 20 بندے چاہیے. لیکن اگر این پی کے 3 یا 4 جو ان کے ایم پی ایز ہے وہ نہیں آتے، تو 4 ایم پی ایز ہیں ان کے، تو پھر یہ 49 ہو جائے گی. تقریباً 20-22 تک ایم پی ایز ان کو چاہیے. تو این پی یہی کہہ رہی ہے کہ ان کے 53 ہے، اگر یہ 73 تک لے جاتے ہیں تو 20 کہاں سے لائیں گے؟ تو پھر وہ ان کی جو بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ ہارس ٹریڈنگ ہے اور این پی اس کا حصہ نہیں بنے گی. تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے یا چینج کرے، لیکن مطلب 20 سے 22 ایم پی ایز اپوزیشن کو چاہیے اس وقت. اگر این پی آ جاتی ہے تو 20 سے ان کی 73 کی میجارٹی پوری ہو جاتی ہے، نہیں آتی تو پھر ان کو 4 مزید سیٹیں درکار ہوں گی. لیکن اس کے علاوہ یہاں پر گورنر راج کی بھی باتیں ہو رہی ہے کہ دہشت گردی جو ہے یہ بہت اس میں تیزی آئی ہے اور وہ مطلب بڑھ چکی ہے. روزانہ یہاں پر سیکیورٹی فورسز کے 10-15-20 اگر روزانہ نہیں تو دوسرے تیسرے دن شہید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پولیس تو روزانہ کی بنیاد پر ان کی شہادتیں ہو رہی ہے، اور آئے روز جو ہے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں. آج جو ڈیرہ اسماعیل خان میں واقعہ ہوا ہے، سیم اسی نوعیت کا واقعہ بنو میں ہوا تھا. وہاں پر بھی بارود سے بڑی گاڑی استعمال کی گئی اور اس طرح کے خودکش بمبار بھیجے گئے. یہ چند ہی دنوں میں دہشت گرد بھی بہت زیادہ مارے گئے ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز کے بھی بہت زیادہ اہلکار جو ہے اس میں شہید ہو چکے ہیں. اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ نیکسٹ ویلاگ میں ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ جو ڈی آئی خان میں واقعہ ہوا تھا اس سے آگاہ کرنا اور اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ دوسری چیزیں ہیں. بہت شکریہ.